औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इफ्तिखार आलम। आज ये मेरा पहला वीलॉग है उर्दू ज़ुबान में। उसकी वजह ये है कि इससे पहले मैं पश्तो में वीलॉग करता रहा हूँ, लेकिन दोस्तों का मशवरा ये था कि मैं उर्दू ज़ुबान को तरजीह दूँ अपने वीलॉग के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख और सुन सकें। तो इसीलिए आज मैं पहला वीलॉग अपना उर्दू ज़ुबान में कर रहा हूँ। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे पंजाब के 20 हलकों में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ज़िमनी, उस हवाले से कि उसकी अभी तक की सूरत हाल क्या है और इलेक्शन के बाद क्या हालात पैदा हो सकते हैं पंजाब में। और दूसरा, सिंध में पश्तूनों के साथ जो सिलसिला शुरू हुआ है पिछले 2 दिन से, उस पे भी बात करेंगे अपने इस वीलॉग में। तो पहले हम आते हैं पंजाब के इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे। आपने देखा होगा कि इमरान खान अपनी पार्टी की कैंपेन को खुद संभाले हुए हैं और वो मुख्तलिफ जलसे और जुलूस इस वक्त से कर रहे हैं। पंजाब में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 17 तारीख को, उसके हवाले से सरकारी, नीम सरकारी, प्राइवेट बहुत से इदारों ने उस हवाले से सर्वे किए हैं कि इस इलेक्शन में हालात किस तरफ जा रहे हैं, किस पार्टी को अक्सरियत मिल सकती है। जो इलेक्शन पंजाब में होने जा रहे हैं उसका तो आपको अंदाजा हो गया होगा, इसलिए कि डिजिटल मीडिया पर भी कुछ प्राइवेट चैनल्स पर उसकी बात हो रही है कि इमरान खान और पीटीआई इस इलेक्शन में क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? देखना यह है 17 तारीख को कि ऐसा मुमकिन होता है या नहीं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त हुकूमत में तकरीबन 12 से 13 पार्टियां मौजूद हैं। ये इलेक्शन मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनके कैंडिडेट मैदान में हैं इस वक्त, और बाकी पार्टियां उनको सपोर्ट कर रही हैं, किसी न किसी ढके छुपे अल्फाज में, लेकिन उनको सपोर्ट कर रही है। पहले दिन से लेके आज कैंपेन का आखिरी दिन है, तो इस वक्त तक इमरान खान ही इस पूरे कैंपेन को चला रहे हैं। लग ऐसा रहा है कि अकेला इमरान खान ही इसको चला रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दूसरे उनके एमएनएज, एमपीएज जो मौजूद हैं वो भी फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आ रहे। इसकी वजह यह है कि अवाम को इमरान खान ने अपनी तरफ खींच लिया है, एक मकनातीसी कुव्वत की तरह। जहां भी वो जाते हैं बड़े बड़े जलसे करते हैं, चाहे वो शहरी इलाके हो, चाहे वो देही इलाके हो। देही इलाकों में भी वो अपना रिकॉर्ड बना रहे हैं जलसों के, और रिकॉर्ड बना क्या रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से मौजूदा हुकूमत काफी परेशान है। वो तो कह रही है कि हम इस वक्त 16 हलकों से मुतमईन है कि वो हम जीत सकें, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये किसी भी ज़िमनी इलेक्शन में पहली दफा हो रहा है कि हुकूमत के वज़रा इस्तीफे देकर वो जा रहे हैं उन हलकों में और लोगों से बात कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट के लिए वो वोट देख रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है हर तरह से, चाहे वो जायज हो चाहे वो नाजायज हो, वो कर रहे हैं ताकि ये इलेक्शन किसी ना किसी तरीके से वो जीत सके। उनकी कोशिश है कि वो कम से कम 14 सीटें इस इलेक्शन में निकाल सके। लेकिन अगर ये इलेक्शन साफ और शफाफ हुए तो ये उनके लिए बिल्कुल नामुमकिन बात है। इस वक्त मौजूदा हुकूमत यानी मुस्लिम लीग ने अपने तकरीबन 9 से 10 वज़रा को और साथ में तकरीबन 55 से 56 एमपीए और एमएनए, इनकी कमेटियां बनाई गई हैं जो इन इलाकों में जाएं और अपने उम्मीदवार को सपोर्ट करें और उनके लिए लोगों से वोट मांगे। इनका ज्यादा का ताल्लुक इन इलाकों से है भी नहीं, लेकिन वहां ये क्या कर सकते हैं? इनका करना ये होगा, अगर आप देखें तो शहरी इलाकों में, पंजाब में तकरीबन हर शहर में बड़े बड़े कारखाने लगे हैं। उन कारखानों में वहां के मजदूर होते हैं, उन हलकों से उनका ताल्लुक होता है। ये जाके उन कारखानादार लोगों से, वहां के जो बड़े लोग होते हैं जिनकी अपने इलाके में एक से होती है, ये उनको काबू करने की कोशिश करते हैं। देही इलाकों में ये जाते हैं, बड़े जमींदारों से, पुराने जितने सियासी लोग हैं उनके साथ ये मिल बैठते हैं और उनसे कोशिश करते हैं कि अपने
علاقے کے، اپنے خاندان کے، اپنے امپلائیز کے ووٹ کسی نہ کسی طریقے سے ان سے لے سکے، اور پیسوں سے بھی وہ اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ جائز طریقے سے ہو یا ناجائز طریقے سے ہو، لیکن اس الیکشن میں ان کے لیے برتری ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ الیکشن مسلم لیگ نہ جیت سکی اور ان کی حکومت قائم نہ رہی پنجاب میں، تو پھر شاید ان کو مرکز میں بھی حکومت زیادہ دیر نہ چلا سکے۔ اب آتے ہیں سندھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جن دوستوں کو پشتو آتی ہے وہ دیکھ سکتے کہ پچھلے کچھ ویلاگ میں ہم نے بتایا بھی تھا کہ موجودہ حکومت اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے اور عوام کا دھیان ایک طرف سے دوسری طرف بٹانے کے لیے یہ ملک میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت سندھ میں لسانی بنیاد پر فسادات کا ایک چھوٹا سا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ اب بڑھ رہا ہے آہستہ آہستہ۔ اس کی بنیاد کیسے بڑھی؟ حیدرآباد میں تیمور نامی ایک شخص جو سندھی زبان بولتا تھا اور اس کا تعلق سندھ سے تھا، وہ ایک پشتون کے ہوٹل پہ گیا، وہاں پہ اس نے کھانا کھایا، چائے پی اپنے دوستوں کے ساتھ، اور پھر جب بات پیسوں کی آئی تو مختلف آوازیں آ رہی ہیں، مختلف آراء ہیں لوگوں کی کہ کیا ہوا، لیکن بات ہاتھا پائی تک پہنچی، اور ہاتھا پائی ہونے میں ہوٹل میں موجود اس ہوٹل کے مالک اور اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں نے سریے اٹھا کر اس شخص کے سر پر دے مارے، جس سے اس کی موت ہو گئی، اور ساتھ میں اس کے کچھ دوست زخمی بھی ہوئے، جس کے بعد سندھ کے عوام کی طرف سے سندھو دیش کا نعرہ لگانا شروع کر دیا گیا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ سندھو دیش، انہوں نے کہا کہ سندھ ہمارا ہے، اس پہ کسی بھی پشتون کا حق نہیں ہے، وہ یہاں سے نکل جائیں، چاہے وہ سندھ کے کسی بھی شہر میں ہو۔ پہلے تو یہ حالات حیدرآباد میں شروع ہوئے، اس کے بعد یہ پھیلتے پھیلتے نوشہرہ فیروز اور سکھر اور ساتھ میں کراچی تک پہنچ گئے۔ کہنے میں یہ آ رہا ہے کہ جب یہ لڑائی ہو رہی تھی اس ہوٹل پہ، تو اس وقت پولیس کے بھی کافی بندے وہاں پہ موجود تھے، لیکن انہوں نے بھی کوئی مداخلت نہیں کی تب تک جب تک وہ لڑائی اس حد تک پہنچ گئی کہ اس میں ایک شخص جس کا نام تیمور تھا وہ فوت ہو گیا، اور انویسٹیگیشن میں ان پولیس اہلکاران کی موجودگی ظاہر ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے ان افراد کو فی الحال ان کے عہدوں سے سسپینڈ کر دیا گیا ہے، لیکن بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی۔ سیاست میں بھی کافی ایسے لوگ ہیں جن کو سب لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کا ابھی تک اس حوالے سے کوئی بھی بیان نہیں آیا۔ سب سے پہلا بیان راشد سمرو کا آیا ہے، جنہوں نے سندھ کے حوالے سے بیان دیا ہے، پاکستان کے بھائی چارے کو ختم کرنے کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان کے عوام میں تفریق ڈالنے کے حوالے سے جو بیان دیا ہے، وہ میرے لیے اور شاید تمام پاکستانیوں کے لیے بہت ہی افسوسناک ہے۔ سندھ ان کے بیان کے مطابق صرف اور صرف سندھیوں کا ہے، دوسرے کسی بھی زبان والے فرد کا سندھ پر کوئی حق نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پشتون اور سندھ کے علاوہ جو بھی لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں، ہم ان کو سندھ سے نکال باہر پھینکیں گے۔ اس کے رد عمل میں اگر دیکھا جائے جو حالات پیدا ہوئے ہیں اور یہ سیاسی لوگ ان حالات کو اور بڑھا رہے ہیں، تو بلوچستان میں بھی حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں جو لوگ بلوچستان میں کام کرتے ہیں ان کا تعلق سندھ سے ہے، روڈ پر بسوں، ہائی ایس اور ان گاڑیوں کو روکا جا رہا ہے، جس کے پاس سندھ کا شناختی کارڈ ہے اس کو گاڑی سے اتار کر واپس سندھ بھیجا جا رہا ہے۔ تو اگر یہ حالات سندھ میں بھی ایسے رہے، بلوچستان میں بھی ایسے رہے، کل کو یہ پختونخوا اور پنجاب میں بھی ایسے رہیں، تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا؟ اس سے پہلے میں نے بات کی تھی کہ یہ حکومت ان حالات کو پیدا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش کرے گی،
اس وقت موجودہ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی اس حکومت کو طول دیا جائے۔ سندھ کے ان حالات کو اگر سیاسی تناظر میں دیکھا جائے تو 17 تاریخ کو پنجاب میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اگر اس میں پی ٹی آئی کو کامیابی ملتی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب پی ٹی آئی کا نامزد ہوا ہوتا ہے یا ان کی پارٹی کی طرف سے ہوتا ہے، تو پھر کیا مرکزی حکومت رہ پائے گی یا یہ اپنی 26 کلومیٹر کی حکومت تک آرام کر سکیں گے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ مرکز تک یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے یہ اپنے حکومت کو طول دینے کے لیے کوشش کریں گے اور کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں ایسے حالات پیدا کیے جا سکے جس میں یہ آئین کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اس حکومت کو کم از کم مزید 1 سال کا طول دے سکیں، تاکہ الیکشن کا ماحول پیدا نہ ہو، ملک میں الیکشن ہو نہ سکے اور کوئی دوسرا راستہ نہ ہو۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو فسادات شروع ہوئے ہیں سندھ میں، اس کے پیچھے سیاست کا کچھ نہ کچھ ہاتھ ضرور ہے، لیکن سیاستدانوں کا تو اس میں کچھ نہیں جاتا۔ مرتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، کاروبار بند ہوتے ہیں، جتنا بھی نقصان ہوتا ہے وہ غریب عوام کا ہوتا ہے، چاہے ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہو، چاہے ان کا تعلق سندھ سے ہو، چاہے ان کا تعلق پنجاب سے ہو، چاہے ان کا تعلق بلوچستان سے ہو۔ یہ چاروں ہمارے صوبے ہیں اور اس میں اگر دیکھا جائے تو کشمیر کے لوگ بھی اس پاکستان کے لوگ ہیں، ان میں بھی زیادہ تر لوگ کراچی میں جاتے ہیں، وہاں پڑھتے ہیں، وہاں اپنے روزگار کرتے ہیں۔ گلگت میں کافی ایسے لوگ ہیں جو کراچی میں آباد ہیں، وہاں پڑھتے ہیں زیادہ تر اور اپنا روزگار بھی کرتے ہیں۔ تو ایک جگہ ایک شہر میں اگر حالات خراب ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، تو وہاں پہ نہ کاروبار رہتا ہے، نہ تعلیم رہتی ہے، نہ سکون رہتا ہے، اور ہر طرف بے سکونی، پریشانی کا عالم رہتا ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ ان فسادات کے پیچھے کوئی بھی ہے تو وہ ہوش کے ناخن لے اور خدا را پاکستان کے عوام پر رحم کرے۔ ویسے بھی پچھلے 2-3 مہینوں سے ملک کے جو حالات جا رہے ہیں، جتنی مہنگائی ہوئی ہے، ہر فرد چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ جوان ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، ہر شخص پریشانی میں مبتلا ہے کہ اس ملک کا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، اور اوپر سے ملک میں فساد کے حالات پیدا ہوئے ہیں۔ میری ان تمام پولیٹیکل پارٹیوں سے درخواست ہے کہ خدا را سندھ میں جائیں اور وہاں پہ جتنے بھی لیڈران ہیں، چاہے وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ اسمبلیوں میں نہیں ہیں، لیکن ان کی صوبے میں اپنے علاقے میں کوئی سے ہے تو ان سے بات کریں اور یہ حالات ٹھیک کرنے میں اس عوام کی مدد کریں۔ یہ نہ ہو کہ یہ فسادات اتنے بڑھ جائیں کہ امراء کے گھروں تک پہنچ جائیں، اور اگر ایک دفعہ وقت ہاتھ سے نکل جائے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ حافظ۔